बाप और बेटे अरुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जेनेसिस टीवी की जानिब से मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूं और आप सब के लिए सलामती चाहता हूं कि प्यारा खुदावंद आपको, आपके घराने को, आपके ख़ानदान को बरकत दें। और नाजरीन, आज हम बात करेंगे रोज़ों के पहले इतवार की तलावतों के बारे में जो हमें पैगाम देती हैं आजमाइश में वफादारी का, नए आदम का और नई इंसानियत का। आज की तलावतों में हम सुनेंगे कि किस तरह खुदा ने आदम और हवा को अपनी शक्ल और शबीह पर बनाया, उनको बागे अदन में रखा और उनको हर तरह की आसाइश और आराम अता किया। लेकिन खुदा ने एक ही हुक्म सादर फरमाया कि तुम बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हो, लेकिन बाग के जो दरमियान का दरख्त है उसका फल नहीं खाना। और यही वो वजह बनी इंसान के गुनाह की, क्योंकि इंसान ने नाफरमानी की, खुदा के हुक्म को तोड़ा और बागे अदन में उन्होंने खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हुए, शैतान की बातों को सुनते हुए अपनी ज़िंदगी को दुख में, तकलीफ में और अजाब में डाला। सो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि खुदा के कलाम की बातें आपके ज़रिया से दूसरे लोगों तक जो है वो पहुंच सके। सो नाज़रीन, हम बात करते हैं रोज़ों के पहले इतवार की तलावतों के बारे में। आज की जो पहली तलावत है वो तकवीन की किताब उसके दूसरे बाब की 7वीं से 9वीं और फिर तीसरे बाब की 1 से 7वीं आयत में से ली गई है। हम आदम और हवा के गुनाह का वाक़या सुनते हैं। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। खुदा ने इंसान के नथनों में ज़िंदगी का दम फूका, उनको बागे अदन में रखा जो ज़िंदगी का बाग है, और वहाँ पर खुदा ने उनको हर तरह की आसाइश, हर तरह का आराम, हर तरह का सुकून उनको अता किया। और खुदा ने सिर्फ एक ही हुक्म सादर फरमाया कि तुम बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, लेकिन बाग के जो दरमियान में दरख्त है उसका फल नहीं खाना। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, दरअसल इब्तदा में बाइबल मुकद्दस की जो पहली किताब है वो हमें इंसान की इब्तदा के बारे में बताती है, वो हमें इंसान के आगाज़ के बारे में बताती है कि खुदा ने आदम और हवा को ज़मीन की मट्टी से खलक किया और उनके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका और खुदा ने उनको ये हुक्म दिया। दरअसल ये हुक्म खुदा की तरफ से उनके लिए एक फर्मा बरदारी का कानून है कि जब वो खुदा के हुक्म को तोड़ेंगे तो वो नाफरमान ठहरेंगे। और ये वो दरख्त है जब शैतान आकर हवा को जो है वर्गलाता है और उनको कहता है कि तुम जिस दिन इस दरख्त का फल खाओगे तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। और यही वो गुनाह है नाफरमानी का, खुदा की मानिंद होने का। और हवा जो है वो शैतान के बहकावे में आती है और वो जो फल दिखने में खुशनुमा लगता है वो उसको खाती है और अपने इस गुनाह के साथ वो आदम को भी शरीके गुनाह बनाती है, उसको भी खिलाती है। और इस तरह दोनों जो है वो खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। आदम और हवा गुनाह में गिर जाते हैं, आजमाइश में गिर जाते हैं और वो खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हुए बागे अदन से बाहर कर दिए जाते हैं। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, यही वो मकाम है जहाँ से गुनाह का आगाज़ शुरू होता है। और गुनाह के आगाज़ का जो असल बुनियाद है वो शक है। उन्होंने शक किया, उन्होंने शैतान के बहकावे में आए और वो खुदा के खिलाफ जो है वो उन्होंने नाफरमानी की। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, हर गुनाह का आगाज़ जो है वो शक है। आज भी शैतान जो है वो हमारे साथ यही हरबा इस्तेमाल करता है और वो हमें इस बात की तरफ उकसाता है कि वाकई ये गुनाह है या वाकई खुदा, जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमसे नाराज़ हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, आज भी इंसान बार बार गुनाह में गिरता है और शक की वजह से इंसान अपनी कमज़ोरी में, आजमाइश में, गुनाह में गिर जाता है, खुदा के हुक्मों को तोड़ देता है और वो खुदा से दूर चला जाता है। आज की तिलावत में जो मज़मूर 51 है ये तौबा और तब्दीली का हमें पैगाम देता है कि ए खुदा मुझ पर रहम कर। ये तौबा का मज़मूर है। रोज़ों का जो पहला ये कदम है कि हम अपनी कमज़ोरी में खुदा से ताकत मांगें। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों,
آج کی جو دوسری تلاوت ہے جو کہ رومیو کے نام خط اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں سے 19ویں آیت میں ہم یہ ذکر سنتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول بڑے واضح الفاظ میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس طرح ایک آدم کے وسیلے سے گناہ دنیا میں داخل ہوتا ہے اور گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جب آدم اور حوا نے باغ عدن میں گناہ کیا تو ان کے اس مروسی گناہ کی وجہ سے پوری نسل انسانی پر جو ہے وہ موت نازل ہو جاتی ہے، اور جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، تو ایک آدم کے وسیلہ سے دنیا میں گناہ داخل ہوتا ہے، موت داخل ہوتی ہے۔ لیکن اسی تلاوت میں مقدس پالوس رسول جو ہے بڑے واضح الفاظ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ایک آدم کے وسیلے سے گناہ آتا ہے تو دوسرے آدم کے وسیلہ سے فضل آتا ہے، رحم آتا ہے، معافی آتی ہے اور زندگی آتی ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جب ہم رومیو کے نام خط کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح آدم باغ عدن میں درخت کا پھل کھا کر گناہ میں گر جاتا ہے، تو اسی طرح دوسرا آدم یعنی خداوند یسوع مسیح صلیب کے وسیلہ سے درخت کے وسیلہ سے درخت کے اسی لکڑی پر مصلوب ہو کر جو ہے وہ ہمیں نجات بخشتا ہے، ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھول دیتا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، اور وہ زندگی جو انسان سے شیطان نے گناہ کی وجہ سے چھین لی تھی، خداوند یسوع مسیح دوبارہ اپنی موت کے وسیلہ سے، اپنی مصلوبیت کے وسیلہ سے، اپنی قربانی کے وسیلہ سے وہی ہمیشہ کی زندگی آدم کو واپس لٹاتا ہے، اور آدم کے اس رتبے کو، انسان کے اس رتبے کو دوبارہ سے بحال کرتا ہے۔ اسی خط کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، پس جیسا ایک ہی کی خطا کے سبب سے سب آدمیوں پر عذاب کا فتویٰ ہوا، ویسا ہی ایک ہی کی صداقت کے سبب سے سب آدمیوں نے صادق ٹھہر کر حیات حاصل کی۔ میرے عزیزو، یہ رومیو کے نام یہ خط اتنا خوبصورت پیغام ہمیں دیتا ہے کہ آدم کے وسیلہ سے اگر موت دنیا میں داخل ہوتی ہے تو نئے آدم یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگی دوبارہ سے انسان کو مل جاتی ہے، اور انسان سے موت کی چھاپ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس دروازے کو کھولنے والا خداوند یسوع المسیح ہے جو اپنی مصلوبیت کے وسیلہ سے، اپنے لہو کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے، اور جس طرح خدا نے انسان کو پاکیزگی میں پیدا کیا اسی طرح انسان کی پاکیزگی کو خدا واپس لوٹاتا ہے۔ اسی طرح مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی جو انجیل مقدس ہے، مقدس متی اس کا 4 باب، اس میں ہم آزمائش مسیح کے بارے میں سنتے ہیں، اور یہ وہ آزمائش ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھتا ہے، اور جب وہ بھوکا ہوتا ہے، اپنا ریاضت اپنی روزے کو مکمل کر لیتا ہے، تو شیطان آ کر خداوند یسوع مسیح کو آزماتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں، تب آ کر شیطان جو ہے وہ ورگلاتا ہے، آزماتا ہے۔ جس طرح شیطان نے باغ عدن میں حوا کو اس کی تنہائی میں، علیحدگی میں اس کو آزمایا اور وہ آزمائش میں گر گئی، لیکن خداوند یسوع مسیح آزمائش میں گرتا نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک نمونہ عطا کرتا ہے، آزمائش پر فتح پاتا ہے۔ اور سب سے پہلی آزمائش کیا ہے؟ روٹی کی آزمائش۔ یہی آزمائش باغ عدن میں بھی آئی کہ وہ پھل دکھنے میں خوشنما تھا اور کھانے میں لذیذ تھا، تو سب سے پہلی جو آزمائش آئی روٹی کی، کھانے کی آزمائش آئی، اور شیطان آ کر خدا یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ ان پتھروں کو کہہ کہ یہ روٹیاں بن جائیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ تو ان پتھروں سے کہہ یہ روٹیاں بن جائیں، تو خدا کہتا ہے کہ تو خدا اپنے خدا انسان روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے کلمہ سے جیتا رہے گا۔ پتھروں کو روٹی بنا دیں۔ خداوند یسوع مسیح یہ کر سکتا تھا، اس کے پاس یہ اختیار تھا، قوت تھی، طاقت تھی، لیکن خداوند نے فرمایا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے کلمہ سے، کلام سے جیتا رہے گا۔ میرے عزیزو، یہ جسمانی خواہش تھی اور خداوند نے اس جسمانی خواہش پر فتح پائی۔ خداوند نے تسکین کو، جسمانی تسکین کو اولین درجہ نہیں دیا بلکہ روح کی بھوک کو جو ہے
اس کو اولین درجہ دیا۔ آج ہر انسان اس آزمائش میں مبتلا ہے، ہر انسان کھانے کی آزمائش میں گر جاتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھیں، انسان روٹی کی خاطر دوسروں کو قتل کر دیتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، بار بار گناہ میں گرتا ہے اور دوسروں کی روٹی چھین لیتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، پہلی آزمائش کہ آپ نے روٹی کی آزمائش میں کی وجہ سے گناہ میں نہیں گرنا، بلکہ آپ نے فتح پانی ہے۔ اور جب آپ کی زندگی میں لالچ آئے، آپ نے خدا یسوع مسیح کے الفاظ کو یاد کرنا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے کلمہ سے جیتا رہے گا۔ اور پھر شیطان خدا یسوع مسیح کو ہیکل کے کنگرے پر لے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر خدا کو کہتا ہے کہ تو یہاں سے چھلانگ لگ، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا تیرے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ خدا کو آزمانے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش مت کر۔ میرے عزیزو، ہمیں زندگی میں خدا کو آزمانا نہیں ہے بلکہ اس پر بھروسہ رکھنا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہمیں مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں سے نکالے گا، وہ ہمیں آزادی بخشے گا، وہ ہمیں خوشحالی بخشے گا۔ اگر آپ کے حالات خراب ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ مشکلات میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ کی زندگی میں لڑائی اور جھگڑا ہے، آپ پر شیطان حاوی ہے، تو آپ یسوع مسیح کی اس آزمائش کو یاد کریں۔ آپ کبھی بھی خدا کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ خدا کو آزمانا گناہ میں گرنا ہے۔ اسی طرح جو تیسری آزمائش جو شیطان جو ہے وہ خدا یسوع مسیح پر لاتا ہے، وہ یہ ہے دنیا کی سلطنت۔ خدا کہتا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر تو میں پوری دنیا کی شان و شوکت جو ہے وہ تیرے قدموں میں رکھ دوں گا۔ سو میرے عزیزو، یہ طاقت اور اختیار کی آزمائش ہے۔ آج یہ آزمائش دولت، سیاست، شہرت اور کرپشن کی صورت میں پوری دنیا میں عام ہے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں تو اپنے خدا کی عبادت کر۔ ہم نے دولت کی عبادت نہیں کرنی، ہم نے سیاست کی عبادت نہیں کرنی، ہم نے شہرت کو اپنا خدا نہیں بنانا، ہم نے کرپشن کو اپنا خدا نہیں بنانا، بلکہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی طرح شیطان کو شکست دینی ہے۔ شیطان کو ہر طریقے سے جو ہمیں بار بار آزمانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ ہماری بیماریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، کبھی وہ ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، کبھی وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ کلام ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں، ہم خدا یسوع مسیح کی طرح آزمائش پر فتح پائیں۔ پہلا آدم باغ عدن میں گناہ میں گر گیا، لیکن دوسرا آدم شیطان پر فتح پاتا ہے اور شیطان کو شرمندہ کرتا ہے۔ پہلا آدم گناہ کی وجہ سے خدا سے دور ہوا، لیکن دوسرا آدم اپنی فرما برداری، وفاداری کی وجہ سے واپس انسان کو خدا کے پاس لاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تلاوتیں ہمیں خدا کے قریب لے جاتی ہیں۔ آج کا کلام ہمیں اس بات پر غور و خوض کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کیا میں آزمائش میں ہوں؟ کیا میں شیطان کی گرفت میں ہوں؟ کیا میں خدا سے دور ہوں؟ آئیں خداوند کی طرف لوٹیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ ہمیں سکھاتی ہے، اس کے شق نمبر 538 اور 540 میں یوں مرقوم ہے کہ روزہ ہمیں 3 ہتھیار عطا کرتا ہے۔ پہلا، روزہ دعا جو ہے، دعا خدا سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے بات چیت کرتے ہیں اور ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے۔ دوسرا، روزہ، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہیں، ہم پرہیزگاری پر قابو پاتے ہیں اور ہر طرح کی دنیاوی سوچیں، فکریں اور خواہشیں ہماری زندگی سے دور ہوتی ہیں اور ہم خدا کی قربت کا تجربہ کرتے ہیں۔ تیسرا، خیرات جو ہے، خیرات خود غرضی کو توڑتی ہے۔ خیرات جو ہے وہ خود غرضی کو توڑتی ہے۔ خیرات ہمیں حلیمی اور فروتنی اور عاجزی کا درس دیتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ 3 ہتھیار ہیں جن پر عمل کر کے ہم خدا کی وفاداری میں قائم رہ سکتے ہیں۔
مسیح خدا میرے عزیزو، ایک معاشرتی مثال کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے، جانیں گے کہ گناہ کا تصور ہمارے معاشرے میں کیا ہے۔ آج کل امتحانات کا دور ہے، اور جب کسی بھی بچے کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ نقل مار سکے تو وہ اس صورت میں نقل مارتا ہے کہ سبھی نقل کرتے ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب نقل مار کے پاس ہوتے ہیں، تو اس کا جو احساس گناہ ہے وہ اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اس طرح گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ سبھی بے ایمانی کرتے ہیں، سبھی گالیاں دیتے ہیں، سبھی جو جھوٹ بولتے ہیں، تو میرے عزیزو اس طرح ہم شیطان کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہم بار بار گناہ میں اور آزمائش میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سچائی کا سامنا کریں، ہم سچائی کا انتخاب کریں، تو مسیح یسوع کی طرح ہم فتح پائیں گے۔ میرے عزیزو، ہماری روزمرہ زندگی میں ہم کس طرح عملی طور پر یہ کر سکتے ہیں؟ ہم روزانہ کلام مقدس کی انجیل کی تلاوت کریں، اور ہر روز ہم اپنی کسی ایک کمزوری کو چنیں اور اس پر قابو پانے کی کوشش کریں، اور پھر اسی طرح ہم غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، اور پھر اعتراف گناہ کریں۔ ہم ان دنوں میں اپنے گناہ سے توبہ کریں اور خدا کی طرف لوٹ آئیں۔ مسیح خدا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج خدا کا کلام ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جس طرح پہلا آدم گناہ میں گرا، مگر مسیح یسوع ہمیں گناہ سے بچاتا ہے۔ اگر ہم مسیح کی پیروی کرتے ہیں، اگر ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، تو خدا ہمیں روحانی طور پر مضبوطی عطا کرتا ہے، خدا ہمیں روحانی طور پر آزمائشوں میں فتح پانے کا فضل عطا کرتا ہے، اور ہم خداوند کے ساتھ پھر آگے چلتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آئے ہم دعا کریں کہ پیارا خداوند ہمیں ہر طرح کی آزمائش پر فتح پانے کا فضل بخشے، چاہے وہ کھانے کی آزمائش ہو، چاہے وہ طاقت اور قوت کی آزمائش ہو، اور چاہے وہ خدا کے خلاف جانے کی آزمائش ہو۔ ہم شیطان کو شکست دیں، اور اس کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، خیرات کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ روزوں کا یہ پہلا اتوار آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے برکت کا باعث بنے۔ اے خداوند، ہماری کمزوری میں ہمیں مضبوط کر، ہمیں آزمائش میں ثابت قدم کر، اور اپنے فضل سے ہمیں ایک نئی زندگی عطا کر جو تیرے کلام، تیری فرما برداری اور تیری وفاداری میں قائم ہو۔ اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔